तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम मती की इंजील का मुताला कर रहे हैं जो कि नए अहदनामे की पहली किताब है, और अपने मुताले में हम 16वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। या अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए। खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, या वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले हमें 16वें बाब के अहम उन्वानात के बारे में बताइए। मैं यहाँ पर 3 बड़े मुकाशफात देखता हूँ। पहला, मसीह की शख्सियत के बारे में तमाम लोगों के उसके मुकाबले में यहाँ पर गलत ख्यालात और तजाद हैं। मसीह खुदा का बेटा है। फिर कलीसिया के बारे में पहला मुकाशफा यहाँ पहली बार इसी बाब में जाहिर हुआ, और बाइबल में पहली बार कलीसिया यहाँ पर जाहिर हुई है। और फिर तीसरी बात, ये मसीह की मौत और जी उठने के बारे में वाज़े तौर पर बात करती है। इन आयात के बाद जो मसीह की शख्सियत और कलीसिया के बाद आई हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि ये मुकाशफात का बाब है, और सही, ये मुकाशफा के मसीह खुदा का बेटा है जी, और कलीसिया का मुकाशफा और मसीह के मरने और जी उठने का मुकाशफा। ठीक है। सही। अब मैं पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरखास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाने के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। एक बार फिर फरीसी आए, मगर इस बार उसे आजमाने के लिए सदूकी उसके साथ थे। बाब के तारुफ से आप इन दोनों ग्रोहों के दिलों के बारे में हमें कुछ बताइए। ये दोनों गुरु एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते, लेकिन मसीह की वजह से एक दूसरे के प्यारे बन गए। फरीसी अपने दौर के रसख अल कलीदा गिरोह है, और दूसरी तरफ सदूकी अपने दौर का आजाद ख्याल गिरोह है। सख्ती और आजादी। बिल्कुल इकट्ठे नहीं हो सकते थे, लेकिन ये कैसे इकट्ठे हुए? लेकिन यहूदी जो कैसर को पसंद नहीं करते थे, अचानक कैसर को पसंद करने लगे और कहने लगे, हमारा कैसर के सिवा कोई बादशाह नहीं। दर हकीकत शैतान लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन अफसोस है कि इनका इत्तेहाद आर्जी और वक्ती और बेबुनियाद और जड़ों से खोखला है। और हुआ ये कि उन्होंने मसीह को एक निशान दिखाने के लिए कहा, लेकिन मसीह ने उन्हें बहुत से निशान दिखाए। यूहन्ना 12:37 में लिखा है, उसने उनके सामने बहुत से मौजज़ात दिखाए, तो भी वो उस पर ईमान ना लाए। भाई यूसुफ, मसीह ने आसमान को देखकर समझने के बारे में जो कहा, मैं इसके ताल्लुक से आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, गौर करें। उन्होंने उससे आसमान से कोई निशान दिखाने को कहा था, और उसने उनकी आंखें आसमान पर लगा दी। उसने उनसे मौसम की कोई पेशन गोई का जिक्र ना किया, लेकिन उन्होंने 2 चीजों का जिक्र किया। उसने उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। बस उसने लाल मौसम
اور پھر آندھی والے موسم کی بات کی۔ تم کب کہتے ہو کہ موسم اچھا ہوگا؟ جب شام ہوتی ہے تو وہ ایک نظارہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں موسم اچھا رہے گا۔ در حقیقت یہ قوم ایک شام سے گزری تھی اور انہیں لگتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسیحا ہمارے درمیان ہوگا اور حالات کو ٹھیک کرے گا اور تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ در حقیقت مسیحا صبح ہی آیا، لیکن افسوس کہ انہوں نے اسے حقیر جانا اور رد کیا۔ پس صبح کو تم کہتے ہو کہ آج آندھی چلے گی، پر آندھی ان پر چلے گی جن کے پاس مسیح آیا اور انہوں نے اسے رد کیا۔ اس لیے مسیح نے ان سے کہا کہ تم آسمان کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہو، لیکن وہ دور جس دور میں مسیحا آیا، مسیحا تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے اس کو رد کیا تھا۔ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا ان لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ اس نے دوبارہ یونا کے نشان کا ذکر کیا۔ جی، یہاں وہ موت اور جی اٹھنے کا حوالہ نہیں دیتا، بلکہ یونا کے غیر قوم میں جانے اور قوم کو صحیح۔ چھوڑنے کا حوالہ دے رہا ہے۔ مطلب 12ویں باب میں مسیح 2 دن کے لیے زمین کے اندر رہا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جبکہ یہاں قوموں کے درمیان سمندر نے خود اس قوم کو نگل لیا، لیکن تیسرے دن یہ قوم جی اٹھے گی اور توبہ کر کے اپنے خدا کی طرف لوٹے گی۔ صحیح، جیسے یونا ویل کے پیٹ میں رہا تھا، ویسے ہی قوم بڑی مصیبت کے پانی میں داخل ہو گئی۔ صحیح۔ 12ویں باب میں مسیح نشان ہے اور یہاں قوم ہے جس کی نمائندگی آگے یونا میں کی گئی۔ شکریہ۔ 5ویں سے 12ویں آیت کا حصہ خمیر کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ہم اس پر غور کریں گے کہ وہ خمیر جس سے مسیح نے خبردار رہنے کو کہا، جیسے اس نے فریسیوں اور صدوکیوں کو خمیر کہا۔ لہٰذا بتائیے کہ فریسیوں اور صدوکیوں کے خمیر سے کیا مراد ہے، اور بائبل میں اس کی اور قسمیں ہیں؟ جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے کہ 13ویں باب میں جہاں خمیر کا ذکر آیا ہے اور جہاں ذکر آیا ہے وہاں برائی موجود ہے۔ ہمارے لیے خمیر برائی کا عنصر ہے۔ فریسیوں کا خمیر روایت ہے اور صدوکیوں کا خمیر نہ صرف آزاد خیالی ہے بلکہ اس کے کلام پر ایمان کی کمی بھی ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو شخص ملتا ہے جو خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی خدا کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ صدوکی ہے اور ان کا خمیر ہے۔ اور جب بھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو خدا کے پاک کلام کی عزت نہیں کرتا اور دوسروں کی روایت اس میں شامل کرتا ہے، تو یہ فریسیوں کا خمیر ہے، اور خدا نے اپنے شاگردوں کو فریسیوں اور صدوکیوں کے خمیر سے خبردار رہنے کا کہا تھا۔ کیا آپ بائبل میں موجود خمیر کی اور اقسام ہمیں بتا سکتے ہیں؟ مرکز کے 8ویں باب میں ہیرودیس کا خمیر ہے جو دنیا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کی دوستی اور ناپاک زندگی جس میں ہیرودیس ناپاک زندگی جی رہا تھا۔ ایک اور خمیر ہے، مثلاً بت پرستی کا خمیر جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اور یہ خمیر جہاں بھی ہے برائی کا عنصر ہے، اخلاقی خمیر اور تعلیمی خمیر۔ گلتیوں 5 میں اور کرنتھیوں 1:5 میں خمیر ہمیشہ ہی برائی کی نمائندگی کرتا رہا ہے۔ شکریہ۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی، اس سے پہلے کہ ہم مہمانوں سے سوال پوچھیں، میں 13ویں سے 20ویں آیت تک پڑھنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ضرور۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں بھی اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا،
اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ آئیے ناظرین سے سوال لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال ہے، کیوں بائبل مقدس کو اس جگہ کا ذکر کرنے کی پرواہ تھی جہاں پر یسوع گیا تھا، جبکہ یہ واضح نہیں کہ اس جگہ اور یسوع کی پطرس کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ جی بھائی، یہ جگہ اسرائیل کی سرزمین کے شمال میں ہے اور اس کا غیر یہودی نام ہے، جیسا کہ یہاں واضح ہے۔ کیسر یا فلپی کا علاقہ رومی سلطنت اور فلپی اور فلپس کا بادشاہ، لہٰذا یہ غیر یہودی ناموں کا مجموعہ ہے، اور اگر میں غلط نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر غیر یہودی ماحول بھی ہے۔ مسیح کا ارادہ پوری غیر قوم میں کلیسیا کا اعلان کرنا اور جو تشکیل پا گئی تھی اس کا بتانا ہے، اور بے شک یہودیوں کے لیے دروازہ کھلا ہے، لیکن بنیادی طور پر اسے غیر قوم کے لیے بنانا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بذات خود تحریک کے مسئلے میں ایک اور وجہ بھی ہے، جی، وہ یہ کہ کیونکہ اناجیل نئے عہد نامے کا تاریخی حصہ ہے، لہٰذا تاریخ ہمیشہ تمام واقعات کو اس کے ناموں، تاریخوں اور جغرافیائی جگہوں اور لوگوں کے ناموں کے ساتھ درج کرتی ہے۔ اسی لیے روح القدس نے ہمیں یقینی طور پر بتایا ہے کہ یہ معجزہ کون سی جگہ پر ہوا اور وہ گفتگو کس پہاڑ پر ہوئی، اور وہاں کون لوگ تھے، ان کے نام اور واقعات کی معلومات بھی درج کی گئی ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ صحیح۔ پس اب ہم کلیسیا کے قیام کے حوالے سے اور الہام کے حوالے سے وجہ کو جانتے ہیں۔ بھائی یوسف، پہلے اعلان کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے۔ جب مسیح نے کہا لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، لیکن انسانوں کے دائرے سے کوئی درست جواب نہیں آیا، بلکہ خدا کی طرف سے پطرس کو ایک مکاشفہ دیا گیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ انسان کیوں اس مکاشفے تک نہیں پہنچ سکتے؟ انہیں کیوں باپ کی طرف سے مکاشفے کی ضرورت تھی؟ دراصل ہم اس باب میں 3 عہد دیکھتے ہیں، اور میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس باب کے آغاز میں فریسیوں اور صدوقیوں کا مسیح کے خلاف موقف ہے اور لوگوں کی طرف سے ناسمجھی کی حالت۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عمومی طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ در حقیقت انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا، در حقیقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں میں سے ایک ہیں، لیکن مسیح اس جواب سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسیح بس ایک نبی تھا، در حقیقت مسیح ان میں کچھ اطمینان نہیں دیکھتا، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں جو علم ہے وہ سچ میں محدود ہے۔ لہٰذا یہ ایک اچھا اقرار ہے لیکن نامکمل۔ جی، ناممکن۔ صحیح۔ 2 علامات مجسم خدا اور نبیوں کے درمیان ایک فرق ہے، ان کے درمیان سچ میں بہت بڑا فاصلہ ہے جو کہ فلکیاتی فاصلہ ہے۔ اس لیے مسیح کی شناخت کے بارے میں مکاشفہ دیا جانا تھا۔ بالکل۔ خدا کے پطرس کو مکاشفہ دینے کے مطابق مسیح کون ہے؟ اگر آپ یہاں دیکھیں تو پطرس مسیح کے ساتھ 3 سال رہا، اس نے بہت سے معجزات دکھائے، اور 1 یا 2 باب پہلے وہ ڈوبا جا رہا تھا اور وہ چلایا، اے خداون مجھے بچا۔ وہ اس کے سامنے خدا کے بیٹے کی حیثیت سے جھکے، لیکن گویا خدا انہیں بتا رہا ہو کہ تم مجھے جان نہیں سکتے، اور نہ ہی اس لیے کہ تم میرے ساتھ کافی دیر تک رہے ہو، بلکہ تم صرف خدا کے دیے ہوئے مکاشفے سے مجھے جان سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے دیے گئے مکاشفے کے بغیر آج بھی ہم تاریکی میں ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے فرمایا تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، اور ہم جو ایمان لائے نور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ مسیح کون ہے اور اس نے کیا کیا۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور وہ کون ہے، وہ صحیح۔ کلیسیا اور موت جی۔ اور جی اٹھنے کے بارے میں بات کرے، صحیح۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور آپ نے کہا کہ یہ ایک مکاشفہ ہے جو انسان کے اندر سے نہیں بلکہ یہ باہر سے آتا ہے، جو باپ نے پطرس پر ظاہر کیا۔ ہم ہر ایک کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کا دل اس یقین سے نہیں بھر سکتا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے جب تک یہ خالص الہی عمل کے ذریعے نہ ہو۔ بس یہاں انسانی تحریک نہیں ہے جو اسے اس یقین تک لائے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، نہ ہی مطالعہ اور نہ ہی تحقیق، بلکہ خالص الہی عمل۔ باپ انسانوں کو بیٹے تک لاتا ہے اور پاک روح انسانوں کو روشن کرتا ہے۔ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس مکاشفہ کے بعد مسیح نے پطرس پر کیا ظاہر کیا؟ لہٰذا یہاں باپ کی طرف سے پطرس کے لیے ایک مکاشفہ ہے، اور وہ اسے ایک لفظ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ،
اور میں بھی جیسے باپ نے تجھے کہا، اور یہاں ہم باپ اور بیٹے کے درمیان خوبی کو دیکھتے ہیں، اور اگر باپ نے تجھ پر اپنا قیمتی مکاشفہ ظاہر کیا ہے تو میں بھی تجھ پر ظاہر کروں گا۔ وہ قیمتی مکاشفہ میرے پاس ہے۔ مسیح کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ کلیسیا ہے، اس کی دلہن۔ اور مجھے یاد ہے پیدائش کی کتاب میں لفظ محبت کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے۔ پہلی بار یہ پیدائش کے 22ویں باب میں، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جس سے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے، اور دوسری دفعہ اس کا ذکر پیدائش کے 24ویں باب میں آیا ہے۔ اسحاق ربکا کو لے گیا اور اس سے محبت کی، اور اس نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ اگر باپ نے پطرس پر بیٹے کو ظاہر کیا تو بیٹے نے پطرس پر کلیسیا کو ظاہر کیا۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ باپ نے بیٹے پر ظاہر کیا اور بیٹے نے پطرس کو کلیسیا کا بتایا۔ اس نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اپنی کلیسیا بناؤں گا معنی سے بھرا ہے، بس یہ اس کی کلیسیا ہے جی، اور وہ اسے بنائے گا۔ صحیح۔ ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم اس کے موازنے میں پیدائش کا 2 باب پڑھیں تو خداوند نے آدم سے جو پسلی نکالی تھی اس سے ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ یہاں موازنے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنانے والی ہستی خداوند خدا ہے جو اسے آدم کے پاس لایا، اور یہاں پر دوسرا آدم ہے جو کلیسیا کو بنا رہا ہے، اور افسیوں 5 کے مطابق وہ اسے اپنے بیٹے کو پیش کرے گا، ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر دے گا۔ لیکن موجودہ دور میں مسیح اپنی کلیسیا تیار کر رہا ہے، اور اٹھائے جانے کے وقت جب کلیسیا کامل ہو جائے گی تو وہ اسے اپنے حضور حاضر کرے گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور جو کلیسیا مسیح نے بنائی اس کے خلاف دوزخ کی فوج کی تمام تر سازشیں غالب نہ آئیں صحیح۔ گی۔ اس کے بعد 19ویں آیت میں جو کہا گیا اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ صحیح۔ اور خداوند پطرس کو کیا دے گا؟ میں جی۔ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، جی۔ اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس جملے کو صدیوں سے غلط طور پر سمجھا گیا ہے، یعنی کہ یہ سمجھا گیا کہ پطرس کے پاس آسمان اور نجات کی کنجیاں ہیں اور وہ مسیحت کا بانی ہے۔ اس گفتگو سے کیا مراد جی۔ ہے؟ میں آسمان کی بادشاہی صحیح۔ کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ جی، آپ نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی آسمان نہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی آسمانی نہیں، اور آسمان کی بادشاہی کلیسیا بھی نہیں۔ پطرس کے پاس کلیسیا کی کنجیاں نہیں یا آسمان کی کنجیاں نہیں، بلکہ اس کے پاس آسمانی بادشاہی کی کنجیاں موجود ہیں۔ اور پھر آسمان کی بادشاہی ہم نے پہلے اس عظیم انجیل میں پڑھی ہے، اور ہم نے سیکھا ہے کہ مسیح کی خود مختاری کا دائرہ آسمان میں ہے اور زمین پر پیروکاروں میں ہے، اور پیروکاروں میں کچھ حقیقی ایماندار ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اعتراف کیا ہے کہ وہ گناہ گندم نہیں اور کریں کڑوے گے۔ دانے۔ اور بالکل صحیح، گندم اور کڑوے دانے، جیسے ہم نے متی کے 13ویں باب میں پڑھا ہے۔ 35 کوس کے دن کس نے یہودیوں کے لیے آسمانی بادشاہی کا دروازہ داخل ہونے کے لیے کھولا؟ وہ پطرس تھا پطرس۔ اور کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اعمال کے 10ویں باب میں غیر قوموں کے لیے دروازہ کس نے کھولا؟ پطرس نے۔ اور اعمال کے 15ویں باب میں کس سامری۔ نے کہا؟ سامری۔ اس سے بہت پہلے خدا نے انتخاب کیا کہ غیر قومیں میرے وسیلے سے سنیں اور میں ان کے لیے دروازہ کھولتا ہوں، اور لہٰذا پطرس نے یہودیوں کے لیے کھولا، اور پھر اس کے بعد اس نے غیر قوموں کے لیے دروازے کو کھول دیا۔ مطلب کہ پطرس کے پاس کھولنے کی کنجیاں ہیں لیکن بند کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے آج ضرورت نہیں کہ پطرس آسمان سے نیچے کھولنے کے لیے آئے۔ اگر کسی کو نجات چاہیے تو پطرس کی ضرورت نہیں۔ جو کوئی بھی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، اور پطرس نے بھی یہی کہا تھا، اور کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں۔ اور یہ اس نے اعمال 4:12 میں کہا تھا۔ پس پطرس نے دروازہ کھولا اور اسے کھلا رہنے دیا۔ جو کوئی داخل ہونا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس نے کسی دوسرے جانشین کو کنجی نہیں دی۔ کوئی جان بس نشین پطرس نہیں۔ کے بعد کسی کو اختیار نہیں کہ ایک کے لیے دروازہ کھولے اور کسی دوسرے کے لیے بند کر دے، یا جسے آج کل ہم محرومیاں کہتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی سے کسی کو محروم کرنا یا کسی کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنا پطرس نے کھولا، اور اب آسمان کی بادشاہی کا دروازہ کھلا ہے، اور مجھے ضرورت نہیں کہ کوئی کھولے، کیونکہ پطرس نے جو کھولا اسے بند نہیں کیا۔ اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اور جو اسے بند کرے گا وہ مسیح ہے، اور جب وہ اپنی کلیسیا کو لینے آئے گا متی 25 میں وہ کہتا ہے پھر دروازہ بند ہم نے ہوگا۔ بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ یہ آسمان نہیں اور یہ کلیسیا نہیں، بلکہ یہ آسمان کی بادشاہی ہے، دائرہ۔ اس دائرے کو جسے پطرس نے کھولا تھا۔
جب وہ زمین پر تھا اور وہ صحیح۔ دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیئیسویں آیت میں لکھا ہے، اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ مہربانی سے اس آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ مہربانی سے بھائی یوسف، مکاشفہ کے فوراً بعد جو پطرس نے کہا تھا وہ خدا کی طرف سے اس کے لیے مکاشفہ تھا کہ مسیح کون ہے، اور مسیح کی طرف سے پطرس کو کلیسیا کا مکاشفہ دیا گیا۔ مسیح نے اعلان کیا کہ وہ صلیب پر چڑھے گا، اور اس لیے پطرس نے کچھ کہا اور مسیح نے کہا، شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ لہٰذا اس بات کو ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ جی، مطلب کہ کیسر یا فلپی یا پھر اس کے ارد گرد کے علاقے میں مسیح نے دو مختلف آوازوں کو سنا۔ یہ دونوں پطرس کی طرف سے تھیں، اور ان میں سے جو پہلی آواز تھی وہ ایک عکس تھا۔ باپ نے مسیح کے بپتسمے پر جو کہا یہ اس کی باز گشت تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ لیکن تیسرے باب کے بعد چوتھے باب میں جہاں مسیح نے سنا تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو شیطان نے مسیح سے یہ کہا کہ تجھے بہت زیادہ تکلیفیں اور تجھے صلیب میں ملے تجھے گی، دنیا کی تمام سلطنتیں سلطنتیں دے سکتا ہوں، اور قیمت بہت ہی کم ہے، ایک دفعہ جھک کر مجھے سجدہ کر۔ اور اس نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو بس اپنے خداوند خدا کو سجدہ کرنا۔ بدقسمتی کے ساتھ پطرس جو مسیح کے بارے میں اس کے مکاشفہ کے لیے باپ کی آواز تھا، افسوس ہے کہ وہ شیطان کی آواز بن گیا تاکہ وہ مسیح کو صلیب پر جانے سے روک سکے۔ اور مرکز کی انجیل کے اس حصے میں اضافہ ہے، پطرس کو یہ کہنے سے پہلے کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، گویا مسیح اسے بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں صلیب پر نہیں گیا تو یہ کہاں جائیں گے، تم اور میں کہاں پر ہوں گے۔ اور بے شک ہم ہمیشہ کے لیے نامعلوم راستوں پر چلے جاتے، ہم عذاب میں ہوتے اور باہر تاریکی ہوتی، لیکن لکھا ہے کہ باپ نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کے بعد مسیح کی موت اور جی اٹھنے کا مکاشفہ آتا ہے۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے۔ ہمیں اس لفظ ضرور پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہایت ہی اہم ہے۔ صحیح۔ وہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ ایک شخص جو اپنی موت کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے کہ وہ کب مرے گا، کب وہ زندہ ہوگا، اور وہ کس طرح مرے گا، اور اسے کون مارے گا۔ وہ صلیب پر مرے گا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے انتظار میں تھا وہ اس سے غافل تھا، اور یہ کہ وہ مقدمے کے وقت اور صلیب کے وقت بھاگ گیا، اور یہ کہ اس کی شبیہ کسی اور پر ڈالی گئی، اور یہ کہ خدا نے اسے موت سے بچایا؟ کوئی ایسا شخص جس نے کہا کہ وہ کیا کرے گا؟ ہم ان دعووں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو بھی ایسی باتیں کہتے ہیں وہ اپنی گفتگو کی بنیاد کلام پر نہیں رکھتے جو چٹان ہے۔ آپ خدا کا کلام سنیں اور اس چٹان کی بنیاد پر بات کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کی باتیں سنیں تو ان لوگوں کی باتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ شیطان کی باتیں جو وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتیں، اور انسان اس لیے گمراہ رہتا ہے کیونکہ وہ کلام مقدس جانتے۔ کو نہیں جانتا۔ پوری بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا ڈالے، کیونکہ پہلے ہی لمحے اس کی آنکھیں صلیب پر لگی ہوئی تھیں، وہ خدا کی مرضی تھی۔ لہٰذا وہ علم کل ہے، اور صلیب کے معاملے میں وہ ہر چیز پر قابو پا رہا تھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا جو صرف لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل۔ میں آخری حصے پر بات کرنا چاہوں گا جو مسیح کی پیروی کرنے کے بارے میں ہے، 24ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا۔ میں اس آیت پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ میں اس میں انفرادی پیروی کی ابتدا کو دیکھتا ہوں۔
میرا مطلب ہے کہ مسیح یہ نہیں چاہتا کہ ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے چلے، بلکہ وہ بس ایک ایماندار چاہتا ہے جو اس کے ساتھ چلے۔ یہاں وہ کہتا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو خودی کا انکار کرے۔ یہ ایسی بات ہے جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں، اور بہت سے پیغامات میں ہم شرکت کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں سنتے کہ ہمیں اپنی خودی سے ہر حال میں خودی کا انکار انکار کرو۔ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں خوشی کی تلاش کرو، اور یہی ٹھیک ہے، لیکن یہاں حقیقی شخص یہ کہتا ہے کہ اپنا انکار کر، اور کہتا ہے جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ مطلب مجھے دو چیزوں میں سے انتخاب کرنا ہے، یا تو میں اپنی زندگی دنیاوی چیزوں کی لالچ میں گزار دوں یا اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے کھو دوں۔ یہاں پر مسیح کہتا ہے کہ میں اپنی خودی کا انکار کروں، اور میں ہر اس چیز کا انکار کروں جو مسیح کو پسند نہیں، اور اس کے پیچھے ایمانداری سے چلوں۔ وہ شخص جو ایسا کرتا ہے وہ خود کو ڈھونڈتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ مجھے ایک شہید کے الفاظ یاد ہیں جس کا نام جم ایلیٹ ہے۔ وہ ایکواڈور کا مشنری تھا، اور اس نے کہا کہ وہ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اسے چاہے جو پا نہیں سکتا، اور اسے ترک کرے جو اس کے لیے مفید ہے، اور اسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آنے والا حصہ 27ویں آیت کے تعلق سے ہے اور 17ویں باب کے تعلق سے ہے، لہٰذا اگلے باب میں ہم اس تعلق سے اگلی قسط میں بات کریں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے اب مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنے معاملات کو طے کرنے میں خداوند کی مضبوطی کو جان کر متاثر ہوا۔ جب پطرس نے سچ کا اعلان کیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، جب باپ نے اس پر سچ کو ظاہر کیا، خداوند نے اس سے کہا کہ تو پطرس ہے، اور اس نے اس کی تعریف کی اور کہا وہ اس چٹان پر اپنی کلیسیا بنائے گا۔ لیکن جب پطرس نے کچھ غلط کیا تو خداوند نے اس سے غصے سے جھڑکا اور کہا اے شیطان، میرے پاس سے دور ہو۔ اور خدا ہم سے یہی چاہتا ہے۔ آیت 24 میں وہ کہتا ہے اگر کوئی میرے پاس آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ لہٰذا ہمیں خود کو مسیح کے لیے بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ہم میں سے کوئی بھی اہمیت نہیں دے سکتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے جب تک وہ شخصی طور پر مکاشفہ ظاہر نہ کرے۔ صحیح۔ یہ بات ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے اسی حصے میں جس میں باپ نے ظاہر کیا کہ بیٹا کون ہے۔ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اسی میں کلیسیا کا مکاشفہ آتا ہے، میں اس چٹان میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، اس باب میں ہم نے مکاشفات کو دیکھا، براہ راست مکاشفات کو کہ مسیح کون ہے اور مسیح کے کام کے بارے میں اور وہ اپنے آپ میں کون ہے، اور کلیسیا کے بارے میں، زمین پر الہی منصوبے اور صلیب کے منصوبے کے بارے میں، اور موت اور جی اٹھنے کے بارے میں دیکھا۔ اور آپ اس وجود کے رکن بن سکتے ہیں جو ہمارے خداوند نے اس زمین پر بنایا ہے، جسے کلیسیا کا نام دیا گیا ہے، جب آپ اپنی زندگی اس مقدس ایمان پر بناتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔